وہ خداوند کے لوگوں تک پہنچے۔ خداوند اپنے خادم کی حفاظت کا ذمہ لے، اس کے منہ کو چھو کر پاک و صاف کرے اور کلام کی قوت دے کر اسے لوگوں کے درمیان بھیجے، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام خداوند کے خادم کے لیے قوت ہے، طاقت ہے اور اس کی سپر ہے۔ پس اب جی خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ خداوند کا زندہ کلام خداوند کے لوگوں تک پہنچائیں۔ ویلکم پاسٹر جی، پاسٹر سائمن۔ جی، خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں سسٹر کے لیے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میٹنگ کو لیڈ آؤٹ کیا اور بھائی صاحب نے دعا کی اور گیت گائے گئے۔ تمام باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو آج کا ورد ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے عہد عتیق میں سے ہم پڑھیں گے پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ اگر کوئی جماعت میں سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وقت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ Genesis chapter 1 and verse 1 and 2. verse 1 and 2۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے، ایک منٹ۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پاسٹر جون لطیف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اچھی طریقے سے خداوند کی پاک کلام کو پڑھا ہے۔ بائبل مقدس کا آغاز لفظ خداوند سے ہوا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند کے نام جو بائبل مقدس میں موجود ہیں 100 سے زیادہ ہیں۔ تو ان ناموں میں سے ایک جو نام ہے وہ خداوند کا جو عظیم اور جلالی نام ہے اس کو روح بھی کہا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں ان 100 ناموں میں سے ایڈوکیٹ کہا گیا ہے، آلمائٹی کہا گیا ہے، الفا اومیگا کہا گیا ہے، آمین کہا گیا ہے، اپوسٹلز آف آور پروفیشن کہا گیا ہے، اٹوننگ سیکریفائس فار آور سنس کہا گیا ہے، آتھر آف لائف، آتھر اینڈ پرفیکٹر آف آور فیتھ، author of salvation, beginning and end, blessing and only ruler, bread of God, bread of life, capstone and chief cornerstone, chief shepherd, Christ, creator, deliverer, eternal life, everlasting Father, gate, faithful and true, faithful witness, faith and true witness, faith and first and last, firstborn from the dead, good shepherd, great high priest, head of the church, fire of all things, holy and true, holy one, hope of glory, horn of salvation, I am, image of God, king of eternal, king of Israel, king of Jews, king of kings, king of ages, lamb of God, lamb without blemish, last Adam, life of the word, lion of the tribe of Judah, living one, living stone, Lord of lords,
Lord Yahweh, our righteousness, man from heaven, mediator of new covenant, mighty God, offspring of David, only begotten Son of God, our great God and Savior, our holiness and our husband. इसके अलावा कुछ और नाम हैं जो कि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के मैं देख रहा था कि अल्फाबेट जो हैं ABC, ये 26 है अल्फाबेट्स हैं और 26 अल्फाबेट में से हर एक पर काफी मर्तबा नाम आए हैं। फिर और चंद नाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आवर प्रोटेक्शन, आवर रिडेम्पशन, आवर राइचियसनेस, आवर सैक्रिफाइस, पैस ओवर लैम, पावर ऑफ गॉड, प्रेशियस कॉर्नरस्टोन, प्रिंस ऑफ पीस, प्रॉफिट, रेजरेक्शन एंड लाइफ, righteous branch, righteous one, rock, root of Daniel, root of David, ruler of God's creation, ruler of the king of the earth, savior, son of David, son of God, son of man, son of the most high God, source of eternal salvation for all who obey him, the one mediator, the stone and builder, true bread, true light, true wine, way, wisdom of God, wonderful counselor, word, word of God. तो ये जो मैंने नाम आपके साथ बांटे हैं ये कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के नाम हैं जिनसे उसको पुकारा गया है। और कुछ अल्फाबेट हैं यानी Q, U, X, Z, ये 4 हैं। बाकी 22 अल्फाबेट जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे नाम है। से फादर भी है, वी से विक्टोरियस भी है, जैसे जशुआ भी कहा गया है, खुदावंद यीशु में वाई से यहोवा भी कहा गया है। तो ये नाम जो बाइबल मुकद्दस में आए हैं इनसे पुकारा गया है। आज जिस नाम से मैं मैसेज को प्रेजेंट करूंगा वो है रूह, खुदा रूह है। आए हम 1 मिनट के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। खुदाए अजीम, बैरोबार के खालिक और मालिक, इंसान कौन है जो तेरे पाक कलाम को बयान कर सके। जब तो अपना चुना हुआ वसीला बनाता है तो इंसान इस लायक ठहर जाता है कि वो तेरी पाक बातों को सादिर कर सके। जब तक मैं बोलता रहूं खुदावंद तेरा रूह कुदस मेरी रहनुमाई करता रहे, समझाता रहे, सिखाता रहे। हाजिर जमायत को ऑनलाइन जितने लोग इसको सुने उनके साथ होना, उनको बरकत देना, अपने रूह कुदस का मसा देना, ताकि तेरी बातों को, तेरी कलाम को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और तो इससे 100 गुना बरकत का बायस बने। तेरे जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। आज मेरे मैसेज का अनवान है खुदा रूह है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसका लिखना खुदा के नाम से शुरू हुआ है और आमीन लफ्ज जो खुदा उनका एक सफाती नाम है उससे उसका इख्तिताम हुआ है। खुदा के नाम से ही आगाज हुआ है और खुदा के नाम से ही इस किताब मुकद्दस का लिखना मुकम्मल हुआ है। वो अल्फा है, ओमेगा है, वो बिगिनिंग है, वो एंड है, वो फर्स्ट है और लास्ट है। जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं तो फिर हमें ऐद अतीक में से ये आज जो विर्द पढ़ा गया है ये हमारी बहुत ज्यादा रहनुमाई करता है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, क्रिएटर।
پھر خداوند نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ٹرینٹی واز دیئر ٹوگیدر، اکٹھے تھے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جنبش کا مطلب ہوتا ہے موونگ، متحرک، یعنی وہ ادھر ادھر موونگ کنڈیشن میں تھی۔ اور خداوند کیونکہ روح ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ میں آسمان پر سما سکتا ہوں نہ کسی اور جگہ پر، آسمان میرا تخت ہے، زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، کیونکہ خداوند روح ہے۔ اور دوسرا کرنتھی 3:17 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند روح ہے، جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ خدا ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہ کی دلدل سے، غلامی سے، بنی اسرائیل قوم نے جو غلامی کا دور کاٹا اس میں سے نکالتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے تاکہ اپنے ساتھ وہ ہمیں منسلک کر لے، اپنے ساتھ ہمیں وہ شامل کر لے، ہمارا اور خداوند کا ایک تعلق بن جائے۔ تو روح بھی دو طرح کے ہیں۔ میں لوکا 9 باب پڑھ رہا تھا، 10 باب پڑھ رہا تھا، تو وہاں لکھا ہے کہ بری روح نے اس شخص کو جکڑا ہوا تھا، یعنی بری روح جو ہے وہ جکڑتی ہے، وہ مبتلا کر دیتی ہے پریشانیوں میں، اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، وہ غلامی سے، وہ گناہ سے وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کا روح ہے۔ ایک تو روح وہ ہے جو خدا ہے، ایک وہ بری روح ہے جو ایک ابلیس کی، شیطان کی ایک تاثیر ہے جو وہ پیدا کرتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جسم کے بھی کام ہیں اور روح کے بھی کام ہیں۔ اب پالوس رسول غلطیوں کے خط میں 5 باب میں، اس سے پہلے بھی کہ وہ خدا کے روح کے پھل کا بیان کرے، وہ پہلے وہ جسم کے کاموں کا بیان کرتا ہے۔ تو جب ہم اس غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں پڑھتے ہیں تو 14 جسم کی خواہشیں ہیں، 14 جو بری روح کے کام ہیں جو ہمارے بدنوں میں وہ ان کو قائم کر دیتی ہے: حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں، کیا حسد آج کے انسان میں نہیں ہے؟ پایا جاتا ہے۔ کیا جھگڑا آج کے انسان، پوری دنیا جھگڑے کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ کیا غصہ نہیں ہے؟ غصہ حاکموں میں ہے، رایا میں ہے، بہت سارے انفرادی طور پر انسانوں کی زندگیوں میں ہے۔ عداوتیں نہیں ہیں؟ اچھا، میرے اس بہن بھائی نے میری بات کو نہیں مانا تو پنجابی میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، وہ کہتے آ بھائی لوہے تے لکیر، تم میرے لو گیا تے میں تیرے لو گیا۔ ایک معمولی سی بات سے، چھوٹی سی بات سے وہ اپنے رشتے ناطے کو ختم کر دیتے ہیں، تعلق کو ختم اور دعوت بڑھا لیتے ہیں۔
अदावत झगड़े का बायस बन जाती है। झगड़ा फिर सेपरेशन कर देता है, अलहदगी कर देता है। नशाबाजी, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं, मैं न्यूज पर यूट्यूब पे देख रहा था, तो मुल्क का नाम तो नहीं लूंगा मैं, किस मुल्क की बात है। तो अज़दवाजी बंधन में लड़का और लड़की को बांधा गया, तो लड़की को कहा गया कि मुंह दिखाई क्या कहती है, तो उसने कहा कि मुझे शराब भी चाहिए और चर्च भी चाहिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ऐसी भी बातें हैं। यानी नशाबाजी की बात कर रहा हूं मैं। लोग नाच रंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अभी तो स्कूलों में ये एक बकायदा तौर पर क्लास दी जाती है। ये जिस्म के काम हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया है। और फिर पालूस रसूल इसके बाद वो रूह के फलों का जिक्र करता है। रूह के फल क्या हैं? रूह के फल हैं तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और परहेजगारी। खुदा के रूह के फल 9 हैं, जिस्म के काम 14 हैं, और रूल कुदस के 5 काम हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जो रूल कुदस का काम है, यूहन्ना 16 बाब 13-14 आयत में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। सच्चाई की राह दिखाएगा। पहला काम रूल कुदस का ये है कि वो हमें सच्चाई की राह बताता है। और फिर दूसरा काम जो रूल कुदस का है वो है खुदा की तरफ से हमें हदायत देगा। रूल कुदस हमें सच्चाई की राह बताएगा और खुदा की तरफ से हमें हदायत भी देगा। तीसरा काम जो रूह का है वो है आइंदा की खबरें भी देगा। अभी जो होने वाला है, आने वाला है, वो भी बाइबल मुकद्दस में रोया के जरिया से, ख्वाब के जरिया से खुदावंद वो भी हम पर आश्कारा करेगा। चौथी बात, खुदा का जलाल जाहिर करेगा। रूल कुदस का काम है कि खुदा के जलाल को जाहिर करना। खुदा का जलाल किस तरह जाहिर होता है? शफा के जरिया से, मुझसे के जरिया से, और लोगों के साथ मुआफी के जरिया से, यानी लोग एक दूसरे को मुआफ कर देते हैं, मोहब्बत के बंध में बांधे जाते हैं। और पांचवा काम वो खुदा से हासिल करके इंसानों तक पहुंचाएगा। यानी ये भी एक खुदा के रूह का काम है कि खुदावंद अपने लोगों को कलाम देता है और वो कलाम लेकर अपने खुदा के बेटे बेटियों तक पहुंचाते हैं। और जब ये पांचों काम जो रूल कुदस के हैं, जब इनको हम अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, दूसरों तक खुदावंद के रूह को जलाल देने के लिए, तो फिर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, जो कुछ बाप का है, यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि वो मेरा है। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। इफ्सियों चौथा बाप और किस उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। रंजीदा होता है किसी को नाराज करना, यानी खुदा के रूल कुदस को हम नाराज ना करें। अगर जिस्म के काम आ गए तो खुदा खुदा का रूल कुदस नाराज हो जाएगा हमसे। और फिर हम देखें रूमियो 7 बाब और उसकी 12वीं आयत में, बस शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। खुदा के काम हुक्म रास्त और अच्छे हैं। खुदा की शरीयत भी पाक है। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं बयान करना चाहूं
تو یعنی خدا کا کلام مقدس جو کتاب مقدس کی صورت میں ہے، یہ پاک ہے، پرانے عہد سے لے کر نئے عہد تک یہ ساری خدا کے منہ کی باتیں ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ الہام ہے اور خدا ان کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر دوسرا کرنتھیوں 9 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے اور اس نے کنگالوں کو دیا ہے اور اس کی راس بازی اب تک باقی رہے گی۔ خدا کی یہاں پر پالوس رسول صفت بیان کرتا ہے، خداوند جب بکھیرتا ہے تو وہ کنگالوں کو بھی دیتا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دیتا ہے۔ اب یہ جسم کے کاموں پر قابو پانے کے لیے کچھ ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے، سچائی سے کمر کس کر، راس بازی کا بختہ لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، سوری، سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر، نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ 2 دھاری تلوار، وہ میٹل کی تلوار نہیں ہے، سورڈ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کو کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ میٹل پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اس سے فتح مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے نہیں ہو سکتی۔ کسی دن میں داؤد کی لائف پر میں کلام پیش کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کیسے خدا ان فتح دیتا ہے، کیا خدا کے طریقے ہیں فتح مندی کو انسان کی زندگی میں قائم کرنے کے لیے۔ ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ 7 باتیں ہیں جن سے ہم ابلیس کے ہر ایک حربے پر حاوی ہو سکتے ہیں، قابض ہو سکتے ہیں، غالب ہو سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، جس سے تم سب اس شریر کی سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو۔ یعنی تیروں کو بچانے کے لیے بلا ناغہ دعا ایک بڑا اہم اور ضروری ٹول ہے، ہتھیار ہے۔ خداوند روح ہے اور روح کے پھل انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، جیسے میں نے خدا کے روح القدس کے پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر آخری پوائنٹ جو ہے، انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم روحانی ہوں گے تو کیا انجام ہوگا؟ اگر ہم جسمانی ہوں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ جسم کے کام کرنے سے انجام یہ ہے، چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، جسمانی لوگ خداوند کو خوش نہیں کر سکتے۔ عزیزو، عبادت کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کریٹر کو، اپنے خالق خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اگر خداوند ہماری عبادت سے خوش نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خداوند عبادت سے خوش نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر جسم کے کام ہوں گے تو اس سے خداوند نہ خوش ہوگا۔ عبادت سے خداوند خوش ہوگا، لیکن اگر اس انسان کی زندگی میں ہے تو شاید اس انسان سے خداوند تھوڑا سا نہ خوش ہو۔ پھر اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں کہ اپنے ہم خداوند خالق کو خوش کر سکیں، اپنے نجات دہندہ کو خوش کر سکیں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا کام کیا ہے۔ اور جو جسمانی نہیں وہ روحانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی نہ ہونا ہی بہتر ہے اور روحانی ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اگر خداوند کا روح، خدا روح ہے، اگر وہی ہم میں نہیں تو پھر ہم اس کے نہیں ہیں۔ اگر وہ ہم میں ہے تو ہم اس کے ہیں۔
اب جسمانی نیت کیا ہے؟ پالوس رسول رومیو کے نام خط میں 8ویں باب میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان جسمانی ہی رہنا چاہتا ہے، اگر وہ جسمانی ہی ہے تو پھر جسمانی نیت موت ہے، ہلاکت ہے، فنا ہے۔ اور روحانی نیت کیا ہے؟ 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پالوس کہتا ہے روحانی نیت نمبر 1 زندگی ہے، اور نمبر 2 اطمینان ہے۔ یعنی ہم پھر جو لائف گزاریں گے وہ بڑی اطمینان کی لائف گزاریں گے، تسلی والی لائف ہوگی۔ ہمارے پاس تھوڑا ہو زیادہ ہو، ہم تھوڑا کھائیں خواہ زیادہ کھائیں، ہماری زندگی خوشی سے بھری ہوگی، پریشان نہیں ہم ہوں گے۔ اس لیے ہی ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، یہی مقصد ہے۔ پھر اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھے منصوبے بناتے ہیں کہ کس طرح ہم خداوند کو ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اور ہم اس روئے زمین پر جب خدمت کر رہے ہیں، اس کے ایلچی اور قاصد ہیں، تو ہمیں کچھ ٹیلنٹ دیے گئے ہیں، ہمیں کچھ خداوند نے دیا ہوا ہے، ذرائع وسائل دیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں تک رسائی کر سکیں۔ جب ہم ان ٹیلنٹس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو پھر خداوند 3 الفاظ ہمارے لیے بیان کرے گا: اچھے، دیانتدار، نوکر، شاباش۔ کتنی بڑی بات ہے! اچھا بھی کہا جائے، دیانتدار بھی کہا جائے، اور پھر ایکسیلنٹ بھی، شاباش بھی دی جائے۔ خداوند خوش ہو جائے گا جب ہم اچھے کام کریں گے۔ میں تجھ سے بہت سی چیزوں کا، خداوند کہتا ہے کہ تو اچھا ہے، شاباش، تو دیانتدار ہے، تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے، تو میں تجھے اب بہت ساری چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ آخر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے: اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ سب سے عظیم ترین بات کہ خداوند ہمیں اس ضیافت میں شریک کرے گا جو اپنے لوگوں کے لیے تیار کی۔ آخر میں 2 کرنتھیوں 3 باب 17 آیت میں لکھا ہے خدا روح ہے، جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، وہاں بت پرستی نہیں، وہاں فرقے، حسد، غصہ، بدعتیں، جدائیاں، نشہ بازی، ناچ رنگ نہیں، بلکہ وہاں پر خداوند کی بلیسنگ ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے والد محترم نے کہا کہ تم نے بھائی یہ گانا بجانا نہیں ہے۔ جب میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کی تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار ان کے پاس بھی بڑے منصوبہ جات ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، اس دن یہ کریں گے، تو انہوں نے ڈھولکی خرید کر لیا ہے کہ بھئی یہ ہم بجائیں گے۔ آپ، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن بھی ہم نے ڈھولکی نہیں بجائی۔ کیمپس میں ہم نے شادی کی تھی، ایڈونٹ پورا میں، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ایک دن نہیں۔ عبادت کی ہم نے، شکر گزاری کی خادموں کو بلا کر۔ ڈیفینیٹلی جب عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں تو یہ نہ چاہتے ہوئے ناچ رنگ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے وہ جو 7 دن بجاتے ہیں ڈھولک، اس کو ہم نے نہیں کیا۔ شادی کے دن چلو وہ تو جو ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول کرو گے تو سارے نکل جائیں گے آپ کے پاس سے۔ تو یہ بات ہے، روحانی ہونے کے لیے خدا روح ہے، خدا کے روح القدس کے پھل ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، تاکہ پھر وہ ہمیں اچھا بھی کہے، دیانتدار بھی کہے، اور شاباش بھی کہے۔ خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کے ساتھ ہو اور ہمیں برکت دے، اور وہ روح کی صورت میں
آپ میں اور مجھ میں سمایا رہے. آمین. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس نجات بخش کلام کے لیے، نصیحت باتوں کے لیے. خداوند کا آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا.